अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया महाविश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने कल शाम अर्रियान रेस कोर्स में साहिब सुमो अमीर प्राइस हॉर्स रेसिंग फेस्टिवल के फाइनल मुकाबलों की सरपरस्ती फरमाई। कतर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में डायलॉग और प्रिवेंटिव सफारतकारी और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती की हिफाजत के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर जोर दिया है। लखविया के ताबे तलाश और बचाव के कतर इंटरनेशनल ग्रुप ने तुर्की में ज़लज़ले के इलाके में अपनी मुहिम मुकम्मल कर ली है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने कल शाम अर्रियान रेस कोर्स में साहिब सुमो अमीर प्राइस हॉर्स रेसिंग फेस्टिवल के फाइनल मुकाबलों की सरपरस्ती फरमाई। शेख अब्दुल्ला बिन खलीफा आल सानी, शेख मोहम्मद बिन खलीफा आल सानी, शेख जासिम बिन खलीफा आल सानी, मुताअद्दिद शयूख, वज़रा, घोड़ों के मालकान और घुड़ दौड़ के शायकीन की एक बड़ी तादाद भी इस इख्तितामी तकरीब में शरीक थी। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने दोस्त मुल्क वफाकी जमहूरिया जर्मनी के चांसलर जनाब ओलाफ शोल्ट्स की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की। इस राब्ते में दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन, उन्हें फरोग देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बातचीत की गई। वफाकी जमहूरिया इथियोपिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर आबी अहमद अली से वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरीखी ने अफ्रीकी यूनियन में शामिल मुल्कों और हुकूमतों की 36वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन में मुलाकात की है। मुलाकात की इब्तिदा में वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से जमहूरिया इथियोपिया के वज़ीर आज़म को खैर सगाली का एक पैगाम पहुंचाया, जिसमें सलाम व तहियात के साथ साथ इथियोपिया के अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली की तमन्नाओं का इजहार किया गया। जमहूरिया इथियोपिया के वज़ीर आज़म ने भी साहिब सुमो अमीर के लिए इसी किस्म के जज्बात पर मुश्तमिल खैर सगाली का जवाबी पैगाम वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा के सुपुर्द किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आल सानी जर्मनी के जुनूबी इलाके बावारिया में होने वाली 59वीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कतरी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से इराकी सूबे कुर्दिस्तान के सदर जनाब निजेर फान बारजानी ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों, खास तौर पे सरमायाकारी को फ़रोग देने के वसाइल और इक्तिसादी शराकत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन का जायजा लिया गया। इसके अलावा इस मुलाकात में मुताअद्दिद इलाकाई मसाइल पर भी बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ने इससे कबल वफाकी जमहूरिया जर्मनी और मुमलिकत नॉर्वे और जमहूरिया माल्टा के वज़राए खारजा के साथ अलग अलग मुलाकातें की थीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आल सानी ने अपनी एक ट्वीट में लिखा है कि मैंने सिक्योरिटी की म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की है और यहाँ अपने मुताअद्दिद साथियों से मुलाकात की है, जिनमें सिक्योरिटी के मसाइल को हल करने में और तनाज़ों को पुरअमन ज़रियों से हल करने के काम में हिस्सा लेने के मौज़ूआत पर बातचीत की है कि कतर अपनी खारजा पॉलिसी में हमेशा डायलॉग और प्रिवेंटिव सफारतकारी को सरी फहरिस्त रखता है और हम हमेशा चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती की हिफाजत के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते रहें। वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा
جناب سلطان بن سعد المریخی کی شرکت کے ساتھ کل ایتھیوپیا کے دارالحکومت ایدیس ابابا میں افریقی یونین کی 36ویں سربراہ کانفرنس شروع ہو گئی۔ اس کانفرنس کا عنوان رکھا گیا ہے براعظم افریقہ کے آزاد تجارتی علاقے کے نفاذ میں تیز رفتاری۔ کانفرنس میں 36 ملکوں کے وفود شریک ہیں۔ افریقی یونین کمیشن کے سربراہ موسیٰ فقی نے اس سربراہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ افریقی فری ٹریڈ زون کو تیز رفتاری کے ساتھ ایکٹیو کیا جائے تاکہ اس بر اعظم کو درپیش مختلف چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ موسیٰ فقی نے عالمی گورننس میں اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے، جبکہ اس وقت وہ افریقہ کو سلامتی کونسل سے باہر رکھا گیا ہے۔ عرب سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی اسٹڈیز میں کل اسٹریٹجک اسٹڈیز یونٹ کی 34 سالانہ کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے سیکورٹی اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کے میدان کی حالت۔ ملک کے اندر اور باہر سے ریسرچرز اور ماہرین کی ایک منتخب تعداد اس کانفرنس میں شریک ہے۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں متعدد موضوعات زیر بحث لائے جائیں گے، جن میں انرجی اور توانائی کی سیکورٹی، ماحولیاتی اور انسانی سیکورٹی اور سائبر سیکورٹی کے موضوعات سب سے نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی، مسلح باغی تحریکوں اور سول ملٹری تعلقات کے مسائل بھی اس کانفرنس میں زیر بحث آئیں گے۔ قطر کی انٹرنل سیکورٹی فورس لخویہ کے تابع تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ نے اس ماہ کی 6 تاریخ کو ترکی کے جنوبی علاقوں میں آنے والے زلزلے کے بعد وہاں تلاش اور بچاؤ کا اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اس گروپ نے مسلسل 2 ہفتوں تک آفت زدہ علاقوں میں متاثرہ لوگوں کی تلاش اور انہیں بچانے کا کام کیا ہے، اور اس کام میں مشینری، خصوصی آلات، فیلڈ ہاسپٹل، امدادی سامان، خیمے اور موسم سرما میں استعمال ہونے والی اشیاء استعمال کی گئی ہیں۔ تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ زلزلے کے پہلے روز ہی متاثرہ علاقوں میں پہنچ گیا تھا، اور قطر نے اسی دن برادر ملک ترکی کے ساتھ فضائی پل قائم کرتے ہوئے اپنی پہلی امدادی پرواز ترکی پہنچا دی تھی۔ قابض اسرائیل کی جانب سے شامی دارالحکومت دمشق کے کچھ نکات اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں راکٹوں سے حملہ کیا گیا، جس میں 5 اشخاص جاں بحق اور 15 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے ایک فوجی ذریعے کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دشمن اسرائیل نے آج صبح فجر کے وقت جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے شامی مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں کی طرف سے راکٹوں کی ایک بوچھاڑ کی ہے، جس میں دمشق کے کئی مقامات اور ارد گرد کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایک فوجی بھی شامل ہے، جبکہ کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ ادھر مقبوضہ فلسطین کے اندر قابض اسرائیل کی جیلوں میں بند قیدیوں کی طرف سے گزشتہ مسلسل 5 روز سے جیلوں کی انتظامیہ کے خلاف اجتماعی احتجاج جاری ہے۔ اس انتظامیہ نے اسرائیلی انتہا پسند وزیر قومی سلامتی ایتمار بن غفیر کے کہنے پر جیلوں میں نئے اقدامات نافذ کر دیے ہیں، جن کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں فلسطینی قیدیوں کے کلب کے چیئرمین قدورہ فارس نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کا معرکہ فلسطینی عوام کا معرکہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قابضوں نے یوں ہی گمان کر لیا تھا کہ اقدامات قبول کر لیے جائیں گے۔ دریا اثنا قومی اور اسلامی طاقتوں، نوجوانوں کی تحریک، قبائل اور القدس کے شمال میں واقع شفات کیمپ اور اناتا قصبے کے باشندوں نے اس کیمپ شفات کے رہائشیوں کے ساتھ قابض اسرائیلی حکام کی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے آج اتوار کی صبح سے سول نافرمانی شروع کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع بین والاس نے کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف روسی فوجی کارروائی، جسے انہوں نے بڑی کارروائی قرار دیا ہے، کلومیٹرز کے حساب سے نہیں بلکہ میٹرز کے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکریٹری جنرل یانس اسٹولنبرگ نے اپیل کی ہے کہ یوکرین کو وہ سب کچھ دے دیا جائے جو اس کی فتح کے لیے ضروری ہے۔
اس دوران میں روس نے ایک قرارداد کا مسودہ بین الاقوامی سلامتی کونسل کے حوالے کر دیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ نارتھ اسٹریم کی 2 گیس پائپ لائنوں میں دھماکوں کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ ان دھماکوں میں ان 2 پائپ لائنوں کو گزشتہ سال ستمبر میں ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا تھا جن کے ذریعے بحر بالٹک کے راستے روسی گیس یورپ کو برآمد کی جاتی ہے۔ جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پڑوسی ملک شمالی کوریا نے ایک بیلسٹک میزائل داغا ہے جس کی ساخت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ جنوبی کوریا کی جوائنٹ ملٹری کمان نے کہا ہے کہ پیونگ یانگ نے ایک غیر معینہ بیلسٹک میزائل مشرقی سمندر کی طرف داغا ہے۔ اس طرح پانی کے اس علاقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا ایک نام بحر جاپان ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جبکہ جنوبی کوریا اور امریکہ اگلے مہینے مارچ میں موسم بہار کی فوجی مشقیں کرنے والے ہیں، اور شمالی کوریا نے متنبع کیا ہے کہ سیول اور واشنگٹن کی متوقع مشقوں کا ایسا جواب دیا جائے گا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے کہا ہے کہ یہ مشقیں ایک جارحانہ جنگ کی تیاری کے مترادف ہیں۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام الریان ریس کورس میں صاحب سمو امیر پرائز ہارس ریسنگ فیسٹیول کے فائنل مقابلوں کی سرپرستی فرمائی۔ شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، متعدد شیوخ، وزراء، گھوڑوں کے مالکان اور گھڑ دوڑ کے شائقین کی ایک بڑی تعداد بھی اس اختتامی تقریب میں شریک تھی۔ کار ریسنگ کے قطر اور ورلڈ چیمپئن ناصر العطیہ نے 44ویں قطر انٹرنیشنل کار ریلی کی چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ یہ ریلی مڈل ایسٹ کار ریلیز کی 43ویں چیمپئن شپ کا سیکنڈ راؤنڈ شمار ہوتی ہے۔ قطر انٹرنیشنل کار ریلی نمایاں شرکتوں کے ساتھ 3 روز تک جاری رہی ہے۔ ناصر العطیہ نے مسلسل 4تھی مرتبہ یہ ٹائٹل جیتا ہے جبکہ وقفے سے حاصل کرنے والا یہ اس کا 17واں اعزاز ہے۔ اس طرح ناصر العطیہ نے اپنے ریکارڈ کو مزید بہتر بنا لیا ہے۔ ناصر العطیہ مڈل ایسٹ کار ریلیز کی چیمپئن شپ کے 225 مقابلوں میں سے 83 مقابلے اپنے نام کر چکا ہے۔ آج اتوار کے روز اے ایف سی چیمپئنز لیگ کے فائنل پرائز راؤنڈ کا آغاز بر اعظم کے مغربی حصے کے ایلیمنیشن یعنی خاتمے کے راؤنڈ کا آغاز ہو رہا ہے۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن ان مقابلوں کی میزبانی کر رہی ہے۔ التمامہ اور الجنوب کے ورلڈ کپ اسٹیڈیمز میں یہ میچز اسمبلی سسٹم کے مطابق کرائے جائیں گے۔ بر اعظم کی سطح کے ان مقابلوں کے اس نئے راؤنڈ میں متعدد میچ کھیلے جائیں گے جن میں قطر کی الریان اور دہیل ٹیموں کا مقابلہ سر فہرست ہے۔ دوسرے میچ میں سعودی کلب الشباب کا مقابلہ ازبکستان کے ناصاف کے ساتھ ہوگا اور کہا جا رہا ہے کہ سعودی الشباب کے لیے ایک ٹف میچ ہوگا۔ ویسٹ ریجن کے لیے 2022 اے ایف سی چیمپئنز لیگ کے ابتدائی میچ دوحہ کے ورلڈ کپ اسٹیڈیمز میں کھیلے جائیں گے کہ دوحہ ویسٹ ریجن کے راؤنڈ آف 16 کوارٹر فائنل اور سیمی فائنلز کے راؤنڈز کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایلیمنیشن یعنی خاتمے کے میچز آج 19 اور کل 20 فروری کو کروائے جائیں گے۔ کوارٹر فائنل کے مقابلے 23 فروری کو ہوں گے اور سیمی فائنل کے میچ 26 تاریخ کو کرائے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل 8 کے چھٹے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹر نے کراچی کنگز کو 6 رن سے شکست دے دی۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 8 میں کراچی کنگز کو مسلسل تیسری شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے جبکہ کوئٹہ کی طرف سے مارٹن کپل نے سینچری سکور کی جبکہ محمد حسنین نے 2 وکٹیں اپنے نام کی۔ کوئٹہ نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 168 رنز بنائے اور کراچی کنگز کے لیے 69 رنز کا ہدف سیٹ کیا۔ اننگز کی خاص بات مارٹن کیپٹل کی 67 گیندوں پر 117 رنز کی اننگز رہی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹر کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام الریان ریس کورس میں صاحب سمو امیر پرائز ہارس ریسنگ فیسٹیول کے فائنل مقابلوں کی سرپرستی فرمائی۔
قطر نے میونخ سیکورٹی کانفرنس میں ڈائلاگ اور پریونٹیو سفارتکاری اور بین الاقوامی امن و سلامتی کی حفاظت کے لیے انٹرنیشنل پارٹنرشپ پر زور دیا ہے۔ لخفیہ کے تابع تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ نے ترکی میں زلزلے کے علاقے میں اپنی مہم مکمل کر لی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر سلمان المحمد، اسٹوڈیو سے انتخاب عالم و ماوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔